बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमानों को छू रही है। मुखालफीन इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। एक ही अब मुतालबा हो रहा है कि किसी तरीके से बल्ले का निशान वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से नोटिस जारी किए हैं और अकबर एस बाबर की जो लॉन्चिंग हुई है, इसके अंदर भी सेम पेज नजर आ रहा है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बिजलियां गिराई हैं, बड़ा रिलीफ दिया है। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से बड़ी खबर है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ खदीजा शाह के मामले के अंदर पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है और जिस तरीके से आज पेशावर यानी क्वेटा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, जिस तरह चाल चली गई, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं और आईजी पंजाब के अंदर इस वक्त मैच पड़ा हुआ है, ये तफसील भी आपको बतानी है। जरदारी ग्रुप ने 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये एक बड़ा आम जो है वो आप देख रहे हैं इल्जाम लगाया गया है। लेकिन जिस शख्स ने ये इल्जाम लगाया है, लगता है कि उसने शायद जरदारी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। राव अनवार एक बड़ा मशकूक करैक्टर, जो आसफ जरदारी का भी इसको बेटा समझा जाता था और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी लाडला समझा जाता था। लेकिन ज़ाहिर है जैसे मोहसिन नकवी आसफ जरदारी के उस तरह के बेटे नहीं रहे, शायद ये भी नहीं रहा। और फिर आपको इल्म है कि जिस तरह जो है वो एक पीडीएम जो जमात है पीटीएम, उसका जो वजूद हुआ तो वो एक मर्डर पर हुआ और जिस नौजवान का मर्डर हुआ उसके अंदर भी राव अनवार का नाम आता है। तो सैकड़ों लोगों का मर्डर, इस तरह के इल्जामात इस शख्स पर हैं। अब इसको एक खास मौके पर जो लॉन्च करना है, इसकी वजह से लोग कह रहे हैं जी बेशक बातें जैसे भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि जरदारी को फंसाने की कोशिश हो रही है। उसके कुछ वो बातें नहीं मान रहा तो मनवाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बातें जेआईटी के अंदर आ चुकी हैं, तफसीलात भी है। और फिर दूसरा, लोग ये भी सोचते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई जितना बड़ा करप्ट चोर डाकू है, हमारे ताकतवर इदारे उतना ही उसके साथ खुश हैं। क्योंकि मुल्क व कौम का पैसा है, इसलिए अगर किसी का घर का पैसा होता तो यकीनन वो कोशिश करता। लेकिन जो कौम के टैक्स पेयर का पैसा है तो इसलिए ना कोई ताकतवर हल्कों को इससे टेंशन है, ना उन्होंने साथ बाद एनआरओ और तमाशे करने होते हैं, लिहाजा वो कर देते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर चंद चीजें बड़ी आम है जो उन्होंने बयान की है, पहले जेआईटी में भी आ चुकी हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान का सिस्टम इतना करप्ट नायल है कि इन्हीं जरदारी साहब को इख्तदार में लाया गया। 16-18 महीने मुसलसल नून लीग उन पर भी इसी तरह के साबित शुदा करप्शन केसेस से ट्रांजैक्शन मौजूद थी मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन वो चहेते बने और अब भी एक नवाज शरीफ मुजरम को ये पाकिस्तान जरदारी और उसके अंदर बांटा जा रहा है। तो अंदाजा कर लें कि इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन वो तो अब एक रूटीन मैटर बन गई है और ये एक एजाज बन गया है। अब यहाँ जो है उन्होंने इंकशाफ किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में 700 अरब रुपए की करप्शन की है और ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर भिजवाया गया है। अब वो कहता है राव अनवार कि सिंध हुकूमत और उसके करप्शन के सिस्टम से जुड़े कई लोगों ने मिलकर ये करप्शन की और ये सारा पैसा कनाडा, तुर्किया, दुबई, लंदन, अमेरिका के अलावा चीन में भी भेजा गया। 2018-19 में जेआईटी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसम मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग जाली अकाउंट्स के जरिए इतना पैसा मुल्क से बाहर ले गए। जाली अकाउंट से ही बिलावल उसके खानों और केक की अदायगी की गई। अब अवैस मुजफ्फर टप्पी, उसके मुतालिक उसने बताया कि अवैस मुजफ्फर टप्पी को इख्तियारात दिए गए थे और वो जमीनों पर कब्जे किया करते थे। इसका अपना एक ग्रुप था, लेकिन बाद में साबिक सदर आसफ जरदारी के उनके साथ इख्तलाफात हुए तो उन्होंने मुजफ्फर टप्पी को निकाल दिया। कराची में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं और यहाँ ज्यादातर जमीनें पारसी, हिंदू, गबोल, जोखियों और बलोच बरादरी के अलावा मुहाजिरीन को क्लेम में मिलने वाली जमीनें थी। इसके अलावा जो है वो कहते हैं यहाँ पर तो जमीनों पर कब्जों के अंदर भी वो कहते हैं इंक्रोचमेंट की जो पुलिस है उसको इस्तेमाल किया गया, बाकी पुलिस उसके अंदर आ नहीं सकती। तो ये रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड हुआ। 2013 से 2018 तक सिंध में रेंजर्स ने ऑपरेशन किया जिसमें डॉक्टर आसम की तरह पीपल्स पार्टी के और लोग भी पकड़े गए, जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि पीपल्स पार्टी जराइम को कंट्रोल करने के बजाय खुद इन जराइम का हिस्सा बनी। 2013 तक कराची के हालात बेहतर थे, लेकिन अब पुलिस के जरिए डकैती, अगवा और टारगेट किलिंग की वारदातें करवाई जाती हैं।
لوگوں کی زمینوں اور پلاٹوں پر پولیس کی مدد سے قبضے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں تقریباً پتہ ہے، یعنی پوری قوم کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے، چونکہ ادارے تو اس وقت ملازم ہیں زرداری اور شریف گینگ کے، بغیر ان کسی کو انصاف ملتے ہی نہیں ہے، یہ پوزیشن ہے۔ اور قاضی صاحب جن کو زندہ لوگوں کا قاضی ہونا چاہیے تھا، وہ قبرستان کے قاضی بن گئے۔ وہ جو اس وقت سامنے ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ خوابوں کی دنیا کے اندر ہے۔ وہ محترمہ بے نظیر کے دور حکومت گزشتہ 15 سال سے سندھ میں برسر اقتدار پیپل پارٹی کے درمیان فرق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بطہ خور اور زمینوں پر قبضہ کرنے، اپنے مرضی کے لوگوں کو عہدہ دینا، یہ ساری چیزیں بھی ہے۔ کراچی میں سسٹم کون چلاتا ہے؟ یہ انہوں نے بتایا کہ سسٹم کے اصل سربراہ آصف زرداری ہیں، اور ان کے بعد یونس میمن ہے، کینیڈا بھاگ گئے تھے اور وہاں سے سسٹم چلاتے رہے۔ یہ سسٹم 50 سے 60 لوگوں پر مشتمل ہے، جس کے آگے مزید کئی سسٹمز ہیں، اور یہ نہایت منظم گروہ ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے نہیں پکڑے جاتے کیونکہ تمام محکموں میں ان کے اپنے لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری اور بھٹو خاندان کی جائیدادوں اور دیگر اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عزیر بلوچ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اس پر ہم تفصیل سے اور بات کر لیں گے۔ بے نظیر بھٹو کی سیکورٹی کے لیے افراد کا جو انتخاب ہے اس پر بھی بات کی۔ پرویز مشرف کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر، لیکن اس کے اندر ایان علی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بھجوایا جا رہا تھا۔ تو ایان علی اور زرداری کا یہ تقریباً تمام باتیں بہت ساری اس سے ملتی جلتی جے آئی ٹی کے اندر آئی ہیں، لیکن عوام کا پیسہ ظاہر ہے، تو عوام کا پیسہ کھانے سے نہ ایف آئی اے کو مسئلہ ہے بلکہ وہ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، نہ اینٹی کرپشن کو مسئلہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہے، انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے۔ انہی بنیاد پر جب کرپٹ لوگ ہوں گے تو ڈیل اچھی ہو جائے گی اور وہ مجبور ہوں گے۔ تو یہ اس طرح پورے ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ راؤ انوار جو اب کہہ رہا ہے، اب کیوں اس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ ایک مشکوک آدمی سے اس طرح کے جب بات آپ کروائیں گے تو لوگ، سچی بات بھی ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں زرداری ٹھیک ہے۔ یہ اب حالات ہیں جی۔ الٹا زرداری کو اس انٹرویو سے ہم دردی ملی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کی اچھی ریپو ہوتی تو پھر جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آپ کو علم ہے کہ جو بلے کا نشان ہے، بلے کا نشان، یہ اس وقت بڑا کھٹک رہا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام فضل و رحمان مخالف پارٹیوں کو کے پی کے سے سب کا صفایا ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت نے جس طرح ایک نئی روح پھونکی ہے اور اب پشتون قوم تو کھڑی ہو گئی ہے، یہ مخالفین بھی مان رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جھرلو بھی پھیریں گے تو ظاہر ہے انہوں نے پہرا دینا ہے۔ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اب اس کی منتقلی ہونی ہے، بلوچستان تک اس کے اثرات جا رہے ہیں۔ اب اللہ کرے سارا کچھ پرامن ہو جائے۔ لیکن اب اکبر ایس بابر کی لانچنگ ہوئی، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دے دی، وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی، نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے بلے کا نشان لیا جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کے اندر جو بھی بینچ بننا ہوتا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، 2 جج ہیں اور دونوں کا پتہ ہوتا ہے وہ عامر فاروق کے بہن بھائی ہیں، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ویسے ہو جانا ہے تو کوئی بات نہیں ہونی، تو لہذا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ایک پشاور ہائی کورٹ اس وقت کھڑی ہے جو اپنی باتوں کو منوا رہی ہے، اس نے مجبور کیا ہے اداروں کو کہ ایسے نہیں کرنا، حالانکہ سپریم کورٹ کے ججز تک سہولت کاری ہو رہی ہے اس وقت۔ سردار طارق مسعود نے ایک بڑا ہی عجیب فیصلہ دیا جس کی وجہ سے اب مظالم مزید بڑھ گئے۔ تو قاضی صاحب جتنے بھی وہ وہ کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، لیکن زندہ لوگ ان کے سامنے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کر چکے ہیں، شاید وہ سسٹم سے کمپرومائز کر چکے ہیں۔ اور اس کے اندر جو بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اگلے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، یا نہ بھی لینا چاہتے ہوں تو یہ ایک پرسیپشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ تب ایکسٹینشن ملے گی جب وہ بھرپور نوکری کریں گے۔ اب یہاں جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ آج درخواست دی گئی، چونکہ ایک توقع تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ہے کہ وہاں آئین اور قانون کچھ نہ کچھ سانسیں لے رہا ہے، تو وہاں پر جو بیرسٹر گور ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا ہے۔ پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، 7 دن میں جواب جمع کروایا جائے، عدالت کا یہ حکم ہے۔ بیرسٹر گور نے وہاں پر دلائل دیے ہیں کہ جس پارٹی نے یعنی جس نے پارٹی انتخابات چیلنج کیے
وہ بندہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ 175 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے، ان میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ہمارے انتخابات کو چیلنج نہیں کیا، لیکن یہ ایک ارریلیونٹ شخص جو ہے، جس کو 10-12 سال پہلے تحریک انصاف اپنی جماعت سے نکال چکی ہے، اس پر الیکشن کمیشن کر کے تو بلے کا نشان دے رہا ہے، اوپر سے الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الیکشن کو اس طریقے سے ریگڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر نوٹس جاری کیے اور حتمی فیصلے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر بلے کا نشان برقرار رہتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ بڑی مشکلات ہوں گی ان سب کے لیے، لیکن بہرحال اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انتقام کا بھوت کیسے سوار ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر کیسے بوگس لوگوں کو ڈالا گیا۔ ایک ہے 9 مئی کے واقعات کی مذمت، لیکن اس سے زیادہ مذمت پاکستانی قوم کو ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شخص کے اندر بھی اگر ضمیر زندہ ہے اور تھوڑی سی بھی غیرت کی رتی اس کے اندر ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے جو اس وقت یہ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت بے گناہ لوگوں کو صرف تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے 9 مئی کے واقعات کے کیسز کے اندر ڈال کر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنی ہے، یعنی ہر پاکستانی نے کہا کہ جو غلط ہے غلط ہے، جو خلاف قانون ہے وہ خلاف قانون ہے، لیکن آپ ایک سیاسی جماعت کو اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے تو اس بنیاد پر آپ انتقام لینے لگ جائیں صرف اس لیے کہ آپ ریاست کے عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے، شرمناک فعل ہے جو اس وقت انجام دیا جا رہا ہے۔ خدیجہ شاہ ہے، آپ پہلے 3-4 مقدمات ڈال دیے، یعنی بوگس۔ ایک بندہ ایک جگہ پہ ہوگا نا، اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے اس میں ضمانت ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو پنڈی کے جو ہے وہ اس کے اندر بھی ڈال دیں گے، اس کو پشاور کے اندر بھی ڈال دیں گے، اور یہ ایک کھلی جارحیت ہے پاکستان کے عام لوگوں کے خلاف۔ میں بدقسمتی سے یہ مجبور ہوں یہ جملے بولنے کے لیے، میرے ہرگز مقصد کسی ادارے کی تذلیل کرنا نہیں ہے، لیکن جو شخصیات اس طریقے سے کر رہی ہیں وہ نفرت کے بیج بو رہی ہیں، اور انہوں نے تو عہدوں پہ نہیں ہونا لیکن اس کے اثرات پاکستان کو بھگتنے ہیں۔ اب وہ سابق آرمی چیف کی نواسی ہے، ٹھیک ہے، سلمان شاہ کی بیٹی ہے خدیجہ شاہ، اگر اس کو ضمانتیں مل رہی ہیں 3 MPO کے تحت بھی ناجائز مقدمے پہ آپ نے ڈال دیا، کون سا وہاں پہ جو ہے وہ خرابی آنی ہے؟ اور بچیوں کو آپ اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر کیوں ان ہوئی ہے، ان کے اندر یہ شعور پیدا کیوں ہوا ہے، وہ اگلی نسلوں کو کیوں تیار کر رہی ہیں کہ ہم نے آئین اور قانون کے سامنے سب کو سرنڈر کروانا ہے؟ تو یہ بڑا قابل افسوس ہے جی۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کی تذلیل بہت مرتبہ ہو چکی ہے۔ ابھی کیا ہوا، خدیجہ شاہ کی آج وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمارا ختم ہو گیا ہے، یہ جو ہم نے 3 MPO کے تحت گرفتاری دی تھی، ٹھیک ہے، ہم واپس لے رہے ہیں۔ ساتھ ہی کوئٹہ پولیس پہنچ گئی، اب کوئٹہ کے اندر اس نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن خاتون ہے، بھئی سبق دینا ہے کہ خواتین اور جو بھی پاکستان کا نوجوان نسل ہے، خبردار وہ سیاست کے حوالے سے بات کرے، ان شعور ان کے اندر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ کھرے اور کھوٹے کی بات وہ کر ہی نہیں سکتے، آئین اور قانون پر بات مت کریں۔ تو یہ ایک بڑا، یعنی اب یہ ہوا ہے کہ خدیجہ شاہ کوئٹہ منتقل کرنے کا معاملہ ہے، گرفتار کر لیا کوئٹہ پولیس نے۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہے، 2:30 بجے جسٹس باقر نجفی جو ہے انہوں نے کہا جی IG پنجاب پیش ہو۔ تو IG پنجاب کو کیا کر لیں گے آپ باقر نجفی صاحب؟ یہ وقتی طور پہ تو میچ پڑ گیا ہے، کیا کر لیں گے؟ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ اس وقت مکمل ججد لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں کیسے تذلیل کی جا رہی ہے ہر ادارے کی۔ لاہور ہائی کورٹ، وہ شاکر اوان صاحب لکھتے ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں لاہور کے بڑے عام، اور وہ لکھتے ہیں خدیجہ شاہ کو IG پنجاب ہائی کورٹ پیش نہیں کریں گے۔ وہ اب رپورٹر کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ مذاق بن چکی۔ فواد چودھری کے معاملے میں بھی جسٹس طارق سلیم شیخ کو سبکی کا سامنا ہوا تھا، انہوں نے بھی ایسا حکم جاری کیا تھا۔ جسٹس امجد رفیق نے چودھری پرویز الہی کو بحفاظت گھر پہنچانے کا حکم دیا، ان کے حکم کو بھی اسی طرح IG پنجاب نے ماننے سے انکار کیا اور آج ٹیکنیکل بنیادوں پر نکل گئے۔ آج پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی ہے، IG پنجاب کہیں گے یہ معاملہ اب ہماری حدود سے نکل چکا ہے، ATC عدالت نے راہداری ریمانڈ منظور کیا ہے، ہم نے عدالت کے حکم پر خدیجہ شاہ کو بلوچستان پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پاکستان کا آئین اس قدر موم کی صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ جس کا جب دل کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اس کو موڑ لیتا ہے۔ یہ ہے جی تماشا،
عدالتوں کی یہ بے عزتی ہو گئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، لیکن نہ چیف جسٹس قاضی صاحب قبرستان کے قاضی ہیں، زندہ جو بھی ہو رہا ہے ان کو شاید کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔